बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये है हिस्टोरिकल टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बराए करम मुझे पैट्रियन के ज़रिए सपोर्ट करें। अल रहीक अल मख्तूम, मुसन्निफ सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। आवाज़ अदनान कुंदी। बराए करम दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसरा और मेराज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग अभी कामयाबी और जुल्म व सितम के उस दरमियानी मरहले से गुजर रही थी और उफ़क़ की दूर दराज पिन्हाइयों में धुंधले तारों की झलक दिखाई पड़ना शुरू हो चुकी थी कि इसरा और मेराज का वाक़या पेश आया। ये मेराज कब वाक़ई हुई, इस बारे में अहले सैर के अक़वाल मुख्तलिफ हैं, जो ये हैं। 1. जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई, उसी साल मेराज भी वाक़ई हुई। ये तबरी का कौल है। 2. नबूवत के 5 साल बाद मेराज हुई। इसे इमाम नववी और इमाम कर्तबी ने राजिह करार दिया है। 3. नबूवत के 10वें साल 27 रजब को हुई। इसे अलामा मंसूर पुरी ने इख्तियार किया है। 4. हिजरत से 16 महीने पहले यानी नबूवत के 12वें साल माह रमज़ान में हुई। 5. हिजरत से 1 साल 2 माह पहले यानी नबूवत के 13वीं साल मुहर्रम में हुई। और 6. हिजरत से 1 साल पहले यानी नबूवत के 13वें साल माह रबीउल अव्वल में हुई। इनमें से पहले 3 अक़वाल इसलिए सही नहीं माने जा सकते कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात नमाज पंजगाना फ़र्ज़ होने से पहले हुई थी और इस पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि नमाज पंजगाना की फ़र्ज़ियत मेराज की रात हुई। इसका मतलब ये है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात मेराज से पहले हुई थी और मालूम है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात नबूवत के 10वें साल माह रमज़ान में हुई थी। लिहाजा मेराज का ज़माना इसके बाद का होगा, इससे पहले का नहीं। बाकी रहे अखीर के 3 अक़वाल, तो इनमें से किसी को किसी पर तरजीह देने के लिए कोई दलील ना मिल सकी। अलबत्ता सूरा इसरा के सियाक से अंदाज़ा होता है कि ये वाक़या मक्की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर का है। आइम्मा हदीस ने इस वाक़े की जो तफ़सीलात रिवायत की हैं, हम अगली सतूर में इनका हासिल पेश कर रहे हैं। इब्न क़ैम लिखते हैं कि सही कौल के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक समेत बुराक पर सवार करके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मईयत में मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नुज़ूल फरमाया और अनबिया अलैहिमुस्सलाम अजमाइन की अमामत फरमाते हुए नमाज पढ़ाई और बुराक को मस्जिद के दरवाजे के हल्के से बांध दिया था। इसके बाद उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस से आसमान दुनिया तक ले जाया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़ा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा, सलाम का जवाब दिया
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہم السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کے وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہوں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار تبارک تعالی کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض ترک میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے۔ اس نے 10 نمازیں کم کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास वापस जाइए और तखफीफ का सवाल कीजिए। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदो-रफ्त बराबर जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सिर्फ 5 नमाज़ें बाकी रखीं। इसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी और तलब तखफीफ का मशवरा दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे अपने रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं इसी पर राज़ी हूँ और सरे तस्लीम खम करता हूँ। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद कुछ दूर तशरीफ़ ले गए, तो नदा आई कि मैंने अपना फरीज़ा नाफिज कर दिया और अपने बंदों से तखफीफ कर दी। इसके बाद इब्न क़ैम ने इस बारे में इख्तिलाफ ज़िक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब तबारक तआला को देखा या नहीं। फिर इमाम इब्न तैमिया की एक तहकीक ज़िक्र की है, जिसका हासिल ये है कि आँख से देखने का सिर्रे से कोई सबूत नहीं और ना कोई सहाबी इसका कायल है। और इब्ने अब्बास से मतलकन देखने और दिल से देखने के जो 2 कौल मनकूल हैं, उनमें से पहला दूसरे के मुनाफी नहीं। इसके बाद इमाम इब्न क़ैम लिखते हैं कि सूरह नजम में अल्लाह ताला का जो ये इरशाद है, सुम्मा दना फ़तदल्ला, यानी फिर वो नज़दीक आया और करीब तर हो गया। सूरह नजम आयत नंबर 8। तो ये उस कुर्बत के अलावा है जो मेराज के वाक़े में हासिल हुई थी, क्योंकि सूरह नजम में जिस कुर्बत का ज़िक्र है, इससे मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कुर्बत व तदल्ली है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है, और सियाक भी इसी पर दलालत करता है। इसके बरखिलाफ हदीस मेराज में जिस कुर्बत व तदल्ली का ज़िक्र है, इसके बारे में सराहत है कि ये रब तबारक व तआला से कुर्बत व तदल्ली थी और सूरह नजम में इसको सिर्रे से छेड़ा ही नहीं गया, बल्कि इसमें ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास देखा और ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्हें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अपनी शक्ल में 2 मर्तबा देखा था, एक मर्तबा ज़मीं पर और एक मर्तबा सिदरतुल मुंतहा के पास। वल्लाहु आलम। इस दफ़ा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक़्क़ सदर यानी सीना चाक किए जाने का वाक़या पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र के दौरान कई चीज़ें दिखलाई गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध और शराब पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध इख्तियार फरमाया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फितरत की राह बताई गई, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत पा ली। और याद रखिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब ली होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में 4 नहरें देखीं, 2 ज़ाहिरी और 2 बातिनी। ज़ाहिरी नहरें नील व फ़रात थीं। इसका मतलब ग़ालिबन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नील व फ़रात की शादाब वादियों को अपना वतन बनाएगी, यानी यहाँ के बाशिंदे नस्लन बाद नस्ल मुसलमान होंगे। ये नहीं कि उन दोनों नहरों के पानी का मुनब्बा जन्नत में है। वल्लाहु आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक दारोग़ जहन्नम को भी देखा। वो हँसता न था और न उसके चेहरे पर खुशी और बशाशत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत व जहन्नुम भी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी देखा
جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے، جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا۔ ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا، اور اسی کے پہلو بہ پہلو سڑا ہوا چیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چیچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھیں، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں اور شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کیں، اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا، اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا، اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، یعنی تاکہ ہم اللہ تعالی آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 1۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالی کی سنت ہے۔ ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ سورہ الانعام آیت نمبر 75۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا،
لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، یعنی تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 23۔ پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ یعنی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنانچہ جب انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کے علوم کے اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھیں، اس لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے معراج کی جزیات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتاب میں ہے، البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلم بند کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے، پھر انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ بِالفاظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ عذر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والے قرآن کی وحی سے بہرہ ہے۔ لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ لگا ہے، اور اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دھارا پہلے سے مختلف ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، یعنی اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت کو حکم دیتے ہیں مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، بس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 16۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یعنی اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 17۔ پھر ان آیات کے پہلو بہ پہلو کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو ایسے تمدنی قواعد و ضوابط اور دفعات و مبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی۔ گویا اب وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی وحدت متماسکہ بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھوما کرتی ہے۔ لہٰذا ان آیات میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب ایسی جائے پناہ اور امن گاہ پا لیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو استقرار نصیب ہوگا۔ یہ اسراء و معراج کے بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور راز ہائے سربستہ میں سے ایک ایسا راز اور ایک ایسی حکمت ہے جس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کر دیں۔ اسی طرح کی دو بڑی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسراء کا یہ واقعہ یا تو بیعت عقبہ اولیٰ سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا عقبہ کی دونوں بیعتوں کے درمیان کا ہے۔ واللہ اعلم۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔